संग तराश किस्त नंबर 8। अपना वार खाली जाता देखकर मैं परेशान हो गया। तालीस के इनकार के बाद जिब्रीन की सरजमीन पर कोई ऐसा न था जिसके दिलो दिमाग पर मानीनी का खौफ हावी ना हो। औरतों और मालो दौलत के लिए इंसानी खून की भयानक होली खेलने वालों में कोई ऐसा सूरमा नहीं था जो मेरा साथ देता। मायूसी और बेबसी के इस आलम में मैंने तालीस पर दूसरे रुख से हमला करने का फैसला कर लिया। मेरी खुशामदों और इल्तिजाओं पर इसका रंग बदला। इसकी निगाहों में दबा दबा खौफ और तजब्जुब झांकने लगा। लोहा गर्म पाकर मैंने सारी तवनाइयों के साथ आखिरी जरब लगाई और बिस्तर से उठकर इसके कदमों से लिपट गया। वो यूं ही बेहिसो हरकत खड़ा रहा। वो फिर झुरझुरी लेकर पीछे हट गया। मैंने फरियादी निगाहें इसकी तरफ उठाई और वो मुझ पर झुक पड़ा। इसने राजदाराना इशारों में मुझे इंतजार की हिदायत की और मेरे पास से चला गया। इस वक्त मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि खुशामद का वार कितना कारी होता है। तालीस जैसा उसूल परस्त और सख्त गिर गुलाम भी मेरे सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गया था। वो रात की स्याही में मेरे खेमे के दरवाजे पर एक ऊंटनी लेकर आया और फिर वो संगीन मुजस्मा उठाकर ले गया। चंद सानियों के बाद बाहर ऊंटनी की हुमक सुनाई दी और फजा में गहरा सन्नाटा छा गया। तालीस वो मुजस्मा लेकर मानीनी के खेमे की तरफ जा चुका था। अब इसके मिशन की कामयाबी पर मेरी जिंदगी और निजात का इन्हिसार था। फिर वक्त की रफ्तार यक बयक सुस्त पड़ गई। लम्हे रींगने लगे। मेरे आसाब और दिलो दिमाग पर ही जानाबेज वहशत छाने लगी। मैं अपनी तमाम तकलीफें भूल गया। जख्मों की कसक और इनसे रिश्ती हुई खून की लकीरें भी मेरा ध्यान नहीं बटा सकी। मैं आलिम तसव्वुर में तालीस को मानीनी के पुरहोल नखलिस्तान में दाखिल होते देख रहा था। जब वक्त तवील होने लगा और तालीस वापिस न आया तो मैं सख्त परेशान हुआ। मेरे जहन में अनजाने वसवसों की धुंध फैलने लगी। अपनी बेबसी और नकाहत पर तैश आने लगा। मिशलों की भड़कती रोशनी से मुझे दहशत महसूस होने लगी। यूं मालूम हो रहा था जैसे खेमे के मिट्याले फर्श पर तागूती साए सरबकफ होकर खूरेजी और जंगो जदल में मुब्तला हो। आखिरकार मेरे जब्त के बंधन टूट गए और मैं मुठिया भींचकर जोर से चीख पड़ा, तालीस, तुम कहां रह गए मेरे दोस्त? मेरी करबालूद आवाज का उभरना था कि सहरा से आती हुई खून हवा में यकबयक खुशबुओं का एक तूफान सिमट आया। मैंने तज्जुब के साथ गहरे गहरे सांस लेकर हवा में रची तेज खुशबुओं को सूंघा, मगर कुछ ना समझ सका। अभी मैं खुशबुओं के इस सैलाब से शशदर मबहूती था कि दूसरा अजीब वाक़या पेश आया। खेमे से बहुत दूर कहीं कांसी की नन्ही नन्ही घंटियों का धीमा तरन्नुम गूंजता सुनाई दिया। पहले मैं इसे अपने थके हुए जख्म खुर्दा आसाब का वहम समझा, लेकिन नहीं, वो जिंदा हकीकत थी। आफाक की रिफतों में फैली हुई नगमाती गूंज धीमे धीमे जमीन की जानिब आने लगी। मैं पागलों की तरह आंखें फाड़े और सर उठाए आहंग और बू के इस सुरूर आमेज आलम में खोने लगा। घंटियों का शोर आहिस्ता आहिस्ता तेज होता रहा। यूं महसूस हो रहा था कि आसमानों पर बसने वाली हजारों मुकद्दस और पाकीज़ा रूहें अपने नर्म और सफेद सफेद परों के साए में किसी पुजलाल शहजादी को गुनगुनाती चली आ रही है। मेरा दिल फरते हैरत से कनपटियों में धड़कने लगा। कर्ब व ज़ियत में मुब्तला वजूद पर गैर इरादी तौर पर फरहत व मुसर्रत की एक नादीदा चादर मुहीत होती चली गई। वो नगमाती गूंज अब भी बार बार तेज और धीमी हो रही थी, जैसे सहरा में बहुत दूर से गुजरने वाले ऊंटों की कारवां की घंटियों की आवाज हवाओं के दोष पर आवारा फिर रही हो। खुशबुओं के सुरूर से मेरी शरियानों में खून का दबाव बढ़ता जा रहा था। मेरा चेहरा तमतमाने लगा था। कानों की लोएं तपते हुए लोहे की तरह जलने लगी। मैं पूरे इन हमाक और शौक के साथ किसी इनहोनी के होने का मुंतजिर था, मगर कुछ न हुआ। वो शोर ही फैलता और घटता रहा। आखिर तेज खुशबुओं से मेरा दम घुटने लगा। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थामकर आंखें भींच ली। आंखें बंद करते ही वो बू बाकी न रही, न आवाजों का तरन्नुम रेज इर्तियाश बाकी रहा। फजा एक मुहीब और गहरी फितरी सन्नाटा फैल गया। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी और मेरे दिल पर शादी मर किसी नाकाबिले बयान मगर सुरूर अमेज काफियत तारी हो गई। बिन्ते नील यानी तूसिया मेरे सामने मौजूद थी। इसके सर पर टिका हुआ तलाई निशान शाहाना अंदाज में जगमगा रहा था। इसकी बिलोर की तरह चमकती हुई आंखों में दिली करब की तहरीर सब थी। इसकी रेशमी जुल्फे चेहरे पर यूं आवारा थी जैसे सुरमई बादलों की रंगीन मिजाज टुकड़ियां चांद का चेहरा चूम रही हों। इसके रुखसार अनजाने जज्बात की तमाज़त से दहक रहे थे और भीगते भीगते याकूती होंठों पर दावत अंगेज मुस्कुराहट नाच रही थी। तूसिया, मेरे होंठों से पुरशौक और सरसराहट गूंजी और मैंने कोहनियों के बल बिस्तर से उठना चाहा, लेकिन कांप कर गिर गया।
لیٹے رہو میرے محسن۔ میں نے اس کے گداز ہاتھ کا لمس اپنے زخمی سینے پر محسوس کیا۔ تم واقعی بہت جری ہو، تمہارے پیکر میں مجھے اپنا یاد دہندہ نظر آ رہا ہے۔ میری زبان گونگ تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ میں اپنے تراشے ہوئے مجسمے، جوبا کے وفادار غلام تالیس اور اپنے خون کے پیاسے مانینی کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ میں نے 2 بار ادھر کا رخ کیا مگر تم اپنے کام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں چوروں کی طرح اس خیمے کے دروازے سے ہی لوٹ گئی۔ وہ بستر پہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، تم نے اپنے خون میں نہا کر جو کام پورا کیا ہے شاید وہی مجھے مانینی سے نجات دلا دے گا۔ مانینی، میں اس بوڑھے کا نام آتے ہی سراسیمہ ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ تالیس ابھی تک کیوں نہیں لوٹا؟ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کیے کہ وہ چند ثانیوں تک جواب نہ دے سکی، بس مسکرا کر میری طرف دیکھتی رہی۔ پھر آہستگی کے ساتھ بولی، تمہیں مبارک ہو حسین۔ تالیس منزل کے قریب تھا۔ کیا وہ نخلستان میں بحفاظت پہنچ گیا؟ میں ہیجان آمیز لہجے میں بولا، مانینی شامی سے کہیں غائب ہے۔ آج کل اس کے شب و روز پراسرار مقامات پر گزرتے ہیں۔ میں اس کے خیمے میں تنہا تھی کہ سردار جوبا کے غلام تالیس کو اپنی اونٹنی کی پشت پر سوار نخلستان میں داخل ہوتے دیکھا۔ تمہارا تراشا ہوا سنگی دیوتا بھی اس اونٹنی کے پشت پر لدا ہوا تھا۔ مجھے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ تم اپنا کام ختم کر چکے ہو، میں خیمے سے نکل آئی۔ وہ میرے قریب سرکتے ہوئے بولی، اس کے گداز بدن کی حیات آفریں لمس سے مجھے اپنی کھوئی ہوئی توانائیاں لوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کیا تالیس نے وہ مجسمہ مانینی کے خیمے میں رکھ دیا تھا؟ میں نے پرتجسس آواز میں توسیہ کا ہاتھ دباتے ہوئے سوال کیا۔ رکھ ہی دیا ہوگا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ جس وقت میں خیمے سے نکلی اس کی اونٹنی نخلستان سے کئی 100 گز دور تھی۔ شکر ہے پروردگار، میں نے آگ کو پیدا کرنے والی قوت کا تصور کرتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ اب جبرین والے ہی اس بڈھے کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔ جوبا کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب وہ مانینی کے خلاف کھل کر میرا ساتھ دے گا اور میں اس قید سے نجات پالوں گا۔ میری آواز فرتے جوش سے لرز رہی تھی۔ صحرا کے کسی نامعلوم سندلی معبد میں میرا حقیقی جسم میرا منتظر ہے حسین، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی۔ میں نے مانینی اور اس کے بزرگوں کے ہاتھوں بڑے دردناک عذاب سہے ہیں۔ میرے باپ کے درباری پروہت کہا کرتے تھے کہ انسانوں کی روحیں اذیت اور راحت کے ہر احساس سے عاری ہوتی ہیں، لیکن اب میں اس بہلاوے کی حقیقت جان چکی ہوں۔ وہ خوش آمدید پروہت میرے باپ کو یہ فریب دے کر گھنونے گناہوں پر اکساتے رہتے تھے، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جھوٹ تھا۔ روحوں کو موت نہیں آیا کرتی، ورنہ میں تو ان اذیتوں سے نہ جانے کتنی بار مر چکی ہوتی۔ اس کی آواز بھرا گئی، دل میں تھما ہوا دکھوں کا کرب آنکھوں کے راستے پگھل پڑا اور 2 گرم آنسو میرے چہرے پر آ ٹپکے۔ تم رو رہی ہو توسیہ؟ میں نے بے اختیار اپنے بازوں میں بھینچ لیا۔ نہیں حسین، وہ میری گریب سے نکلتے ہوئے بولی، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، کچھ بھی صحیح، آخر کو میں ایک عورت ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دی۔ یہ تاج اتار دو۔ میں اس کی نمنام آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے حسین امتزاج پر غور کرتے ہوئے آہستہ سے بولا، نہیں۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم کمزور ہو چکے ہو، تمہارا بدن زخموں سے چور چور ہے۔ میرے قبضے میں بہت سی پراسرار قوتیں ہیں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ تمہارے ان موذی زخموں کا علاج کر سکوں۔ تم ذرا صبر سے کام لو۔ توسیہ، میری آواز میں التجا اور شکایت سمٹ آئی۔ میرے احساس بے بسی کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ مجھے خود پر رحم آنے لگے۔ جب آدمی کو اپنی بے چارگی کا اتنا شدید احساس ہونے لگے تو وہ زمین کا بوجھ بن جاتا ہے۔ برا مان گئے۔ وہ اپنے مخصوص دلبرانہ انداز میں مسکرائی اور اپنے سر سے تاج اتار کر میرے سرہانے رکھ دیا۔ بس اب تو مسکرا دو، اس نے یہ کہہ کر میرے دہکتے ہوئے رخسار میرے خشک ہونٹوں پر رکھ دیے۔ پانی سے محروم لقودق صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کے قدموں میں ہی ٹھنڈے اور شفاف پانی کا حیات افروز چشمہ اول پڑا تھا، اور اسی پر بس نہیں، پانی سے لبریز پیمانہ خود بخود اس کے ہونٹوں سے لگا تھا۔ محرومی کا احساس یک بیک مٹ گیا۔ ہونٹوں کی خشکی پر شہرائے دوشیزہ کے سلگتے ہوئے ہونٹوں کی نمی غالب آ گئی۔ زخموں کی ہر ٹیس میں درد کے ساتھ ہی لذت کا ایک اجنبی سا احساس سرایت کر گیا۔ تمہارے ہر رنگ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے توسیہ،
میں اس کی زلفوں میں منہ چھپاتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولا، تمہارے آنے سے قبل میں ہواؤں میں یہ بو سونگھ رہا تھا۔ میں جب خوشی کے عالم میں باہر نکلتی ہوں تو فضا یوں ہی مہکنے لگتی ہے، اور آج تم اپنی مردہ سہیلیوں کے جھرمٹ میں نکلی تھی۔ ہر طرف گھنٹیوں کا ایسا شور گونج رہا تھا۔ جبرین والے بھی اپنے گھروں میں پریشان ہوں گے کہ یہ آوازیں کہاں کی ہیں؟ وہ شکستہ آواز میں بولی۔ ہاں، وہ ڈر رہے ہوں گے۔ میں نے اس کے ڈھیلے ڈالے شاہانہ لبادے کی دیوار ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بے خودی کے عالم میں کہا۔ نہیں حسین، اس نے بے اختیار میرے ہاتھ تھام لیے۔ میں چونک پڑا۔ گزشتہ چند دنوں میں یہ توسیہ سے میری تیسری ملاقات تھی۔ پہلی بار اس نے خود کو میرے قدموں میں ڈال دیا تھا، اور اب وہ دوسری بار میرے قرب سے بیز کر رہی تھی۔ توسیہ میں آگ میں جل رہا ہوں، میں نے زور آزمائی کرتے ہوئے کہا۔ میرے مسلک میں یہ گناہ ہے حسین، وہ کمزور آواز میں بولی۔ پہلی بار جب میں زینوں کے بدن میں تمہارے قریب آئی تھی تو جس بات کے بھنور میں الجھ کر اس حد سے گزر گئی جس سے آگے گناہ کی بے رحم مگر لذت انگیز دلدلیں انسان کو نگل جاتی ہیں، مگر اب مجھے مجبور نہ کرو۔ اس وقت توسیہ کی منطق میری سمجھ میں نہ آئی۔ کچھ تو اس کے قرب نے میرے ذہن کو آوارہ جذبوں کے ہجوم میں گم کر دیا تھا، پھر میری نشوونما جبرین کے ان ہوس پرست خونی بھیڑیوں میں ہوئی تھی جن کے نزدیک اجنبی لڑکیاں تسکین نفس کا ایک کھلونا تھی۔ قبیلے والیوں کے ساتھ رسم کی ادائیگی سے قبل جو فعل گناہ تھا وہ باہر سے لائی جانے والی اجنبی اور جبرین کی لاوارث عورتوں کے ساتھ روا تھا، اور توسیہ میرے لیے اجنبی ہی تھی۔ توسیہ ضد نہ کرو، میرے الفاظ لڑکھڑا گئے۔ کوئی آ رہا ہے، وہ گھبرا کر بولی اور اچھل کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ میرا ہاتھ اس کے گریبان پر تھا، اس کے اچھلتے ہی اس کا گریبان چاک ہو گیا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے سرہانے سے اپنا طلائی تاج اٹھایا اور تیزی سے دروازے کی طرف چل دی۔ آج مانینی کی آخری رات ہوگی، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ یہ کہتی ہوئی وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں محروم نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ کسی کی آمد کے شبہ کو بہانہ بنا کر میری آغوش سے نکلی ہے، لیکن میرا یہ اندیشہ چند منٹ بعد ہی باطل ثابت ہو گیا۔ جس دروازے سے توسیہ کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح گئی تھی، وہیں سے سردار جوبا کا خوفناک چہرہ طلوع ہو رہا تھا۔ تالیس کہاں ہے؟ اس نے میری طرف آتے ہوئے دور ہی سے سرد اور تہمکانہ آواز میں سوال کیا۔ میرے الفاظ حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ ارے تو زخمی ہے، وہ چٹان کہاں گئی؟ وہ میرے قریب آتے ہی تحیر آمیز آواز میں تقریباً چیخ پڑا۔ وہ چٹان ایک دیوتا کا روپ دھار چکی ہے سردار۔ میری قوت گویائی لوٹ آئی اور لہجے میں فخر کا احساس نمایاں ہو گیا۔ کہاں ہے وہ مجسمہ؟ سردار جوبا کی انگاروں کی طرح دیکھتی ہوئی آنکھیں بے چینی کے ساتھ خیمے کا طواف کرنے لگی۔ وہ اب تک مانینی کے خیمے میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، کیسے؟ تھوڑی دیر ٹھہرو، تم سب جان جاؤ گے۔ میں نے اپنا کھویا ہوا اعتماد بحال محسوس کیا۔ اس کے حلق سے ایک طویل غراہٹ نکلی اور پھر وہ خوخار نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ تالیس کہاں ہے؟ اس کے لہجے کی سختی پر میں پریشان ہو گیا۔ وہی مجسمہ پہنچانے گیا ہے۔ تو نے بد عہدی کی ہے حسین، وہ ایک دم بفر گیا۔ تو جانتا ہے کہ جبرین والے سورج کی روشنی غروب ہونے کے بعد گھروں سے نکلے تو نحوست ان کو چاٹ چاتی ہے، مگر تالیس تو باہر سے لایا گیا ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ کھلی ہوئی بد عہدی ہے۔ وہ زمین پر پیر پٹک کر دھاڑا۔ تالیس اب مصیبت سے نہ بچ سکے گا۔ آہستہ بولو سردار، میں نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ اگر تالیس کی قیمت پر مانینی تمہاری راہ سے ہٹ جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں رہے گا۔ اسی وقت باہر کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی دھمک سنائی دی جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں ہی بوکھلا کر رہ گئے۔ اس سے قبل کے سردار صورتحال کا اندازہ لگانے باہر نکلتا، ایک سایہ تیزی سے خیمے میں گھس آیا۔ اس کا دانہ ہاتھ کونی کے جوڑ سے شاید بے رحمی کے ساتھ توڑ دیا گیا تھا۔ زخم سے خون کے فوارے بہ رہے تھے، کونی پر پھٹی ہوئی کھال کے ٹکڑے جھول رہے تھے۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی دہنی کلائی تھامی ہوئی تھی اور اس سے بھی خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اس کے روشنی میں آتے ہی مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ سردار جوبا کا وفادار غلام تالیس تھا۔
اذیت سے اس کا سیاہ چہرہ تاریک پڑا ہوا تھا، چہرے کے نقوش تک بگڑ کر رہ گئے تھے، اس کی آنکھوں میں لرزا دینے والی ویرانی ناچ رہی تھی، بہت زیادہ خون بہ جانے کے باعث پیدا ہونے والی نقاہت سے اس کے پپوٹے بوجھل ہوئے جا رہے تھے۔ تالیس! جوبا اسے پہچانتے ہی غیر ارادی طور پر پوری قوت سے چیخ پڑا۔ گویائی اور سماعت کی قوتوں سے محروم وہ وفادار غلام خیمے کے وسط میں پہنچ کر واپس مڑا اور اپنے بائیں ہاتھ میں تھمی ہوئی شکستہ کلائی مشل کے سامنے بلند کر کے حلق سے بے معنی آوازیں نکالنے لگا اور ہذیانی انداز میں ہنسنے اور اچھلنے لگا۔ اس کی داہنی کٹی، اس کی داہنی کونی کے ٹوٹے ہوئے جوڑ سے خون فوارے کی طرح چھوٹ رہا تھا۔ وہ ٹوٹا ہوا ہاتھ فضا میں لہرا لہرا کر مشینی انداز میں ہنسے جا رہا تھا، جیسے تکلیف کی شدت سے اس کا دماغ الٹ گیا ہو۔ میری نگاہیں سردار جوبا کی دہکتی ہوئی غضبناک آنکھوں سے چار ہوئی اور وہ مٹیاں بھینچ کر میری طرف بڑھنے لگا۔ تالیس کی آواز پر اب اندھوناک نقاہت غالب آتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں شرابیوں کی طرح بوجھل ہو رہی تھی اور قدم بھی بہکنے لگے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ پراسرار اور حیرت انگیز داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔